बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन का मौसम है, कहीं इल्ज़ामात हैं, कहीं शिकवे हैं, कहीं दावे हैं और कहीं पे सेनेट के टिकट बेचने के इल्ज़ामात हैं, कहीं पे कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं तो कहीं अभी भी नामों पर इत्तफाक नहीं हो सका। कुछ इत्तलात ये हैं कि कुछ नाम वापस लिए जाएंगे और नए नाम सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस अज़्म का इजहार करते हैं कि पैराशूटर्स को सेनेट इंतखाबात में नहीं उतारा जाएगा, बल्कि जो लॉयल कारकुन हैं और अराकीन हैं और जिनकी जिद्दोजहद में खिदमात हैं उन्हीं को सेनेट इलेक्शन के टिकट दिए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन ये इल्ज़ाम धरती है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ सरमायादाराना निज़ाम के तहत सेनेट इलेक्शन करवाना चाहती है और उन्हीं लोगों को टिकट देती है जिनसे वो पैसे हासिल करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि पार्टी अराकीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुक़द्दम हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी और बेहतर फैसले किए जाएंगे। आज एक डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP ने मुलाकात की है और इसके साथ साथ आतिफ खान ने भी मुलाकात की है। आतिफ खान सीनियर सूबाई वज़ीर के ओहदे पर रहे हैं और बाद में उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन अब जो इख्तलाफात थे उनके वज़ीर आला KP के साथ वो दूर करवा के उनमें सुलह करवा दी गई है और उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का इंदिया दे दिया गया है। इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ यूसुफजई साहब ने। यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात के लिए लाहेअमल तय किया गया, ओपन बैलेटिंग, अब वो उसकी तो समाअत जारी है, जो फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन जो जवाब जमा करवाएगा उसकी रोशनी में ही आएगा। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि पैराशूटर्स जो है वो ला दिए गए, आपके ही पार्टी अराकीन ने इल्जामात लगाए हैं, वो किसी हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से इल्ज़ामात तो खैर हर पार्टी के लगते हैं जिसको टिकट नहीं मिलता और जो नज़रियाती नहीं हो सकता, तो वो ज़ाहिर इल्ज़ामात लगाना कोई इतना वो नहीं होता है। लेकिन जो ओपन बैलेटिंग की बात है, देखें, इस मुल्क के अंदर कोई ये साबित नहीं कर सकता कि कोई भी सेनेट का इलेक्शन जो है वो बग़ैर पैसों से लड़ा गया हो, जिसमें करप्शन ना हुई हो, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई हो। तो देखिए, ये हम क्या तासुर क्या देना चाहते हैं कि इतने बड़े ईवान में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो पैसा इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास करोड़ों रुपए, 60-70 करोड़ रुपए लगा के वहाँ जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है वहाँ जाके उन्होंने करना क्या है? तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप 2006 का जो मिसाक की जमहूरियत का मायदा उठा के देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है कि जो बैलेटिंग सिस्टम है उसको ठीक करना है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इसमें ओपन भी हो सकता है। लेकिन मसला ये था कि वो 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल नून लीग ने की, जो मैकेनिज्म बनाना था वो नहीं बना सके और शायद उनका इरादा भी नहीं था वो, क्योंकि उनको यही निज़ाम सूट करता है। पिछले जब मैं पिछली असम्बली में था तो 2008 गालिबन 2018 था या इस तरह 2016, आप देखें उसमें 3 बार सेनेट के इलेक्शन हुए जब मैं उस पिछली हुकूमत में था। तो उसमें आप देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ 5 मेंबरान थे असम्बली में और उन्होंने 2 सेनेटर मुंतखब कराए, जबकि एक सेनेटर के लिए 17 वोटों की जरूरत होती थी उस वक्त। तो आप अंदाजा करें कि 34 वोट कहाँ से आए, किसने वोट दिए? अब वो कहते हैं नहीं, ये तो जी हमारा, चूंकि हमारा ताल्लुक अच्छा था और उसकी बुनियाद पे हमें वोट मिल गया। तो वोट हमेशा पार्टी को मिलता है, शख्सियत को नहीं जाता है। आपको पता है कि ये पार्टियां जो है वही टिकट देती हैं। पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें, 5 नशिस्तों के साथ 2 नशिस्तें हासिल कर ली। अब पीपल्स पार्टी जो है फिर दोबारा ऐसा तो नहीं होगा कि KPK में आपकी अक्सरियत है, आपके बहुत से रहनुमा, आपके बहुत से लोग जो हैं, अब दोबारा वो तारीख तो नहीं दोहराएंगे? देखिए, ये तक देखें, जब मंडी लगती है ना तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि कौन बिकेगा कौन नहीं बिकेगा, लेकिन इस मंडी को बंद करना चाहिए। जब आप बाद में रोते हैं कि जी ये धांधली हुई है, तो अब इमरान खान तो देखिए हुकूमत के अंदर है ना, वजीर आजम तो खुद कह रहा है कि जी हुकूमत के पास सबको पता है कि बड़े ऑप्शंस होते हैं, हर तरीका इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आए ओपन बैलेटिंग पे आ जाए, उसके लिए मैकेनिज्म बन जाए ताकि ये जो इलेक्शन है ये शफाफ हो जाए। अब ये कि सब कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन तरीका जो है वही होगा कि जी जो माजी में होता रहा। इस तरह तो देखें ना, हम एक तरफ कहते हैं जमहूरियत के चैंपियन हैं और हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, तो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां और जमहूरियत के लिए चैंपियन इस तरह तो नहीं बना जा सकता। साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, शफाफ माहौल होना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब यही चाहते हैं,
آپ کے سابقہ دوار میں جو 20 ارکان بکے جنہوں نے سب کچھ کیا، اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے. یہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے، کیا یہ صرف لینے اور دینے والوں سے پوچھے گی، دلوانے اور ارینج کرنے والے سہولت کار جو ہے اس کو بھی اس میں پکڑے گی؟ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ونس فار آل ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھیں کہ ہماری نئی پارٹی تھی، اور نئی پارٹی صرف ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم نے حکومت بنائی تھی، اور جب این الیکشن کا وقت آیا تو یہ کریڈٹ بھی تو عمران خان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے 20 ممبران کو جو انفارمیشن انہیں ملی کہ یہ بکے ہیں تو 20 کے 20 انہوں نے فارغ کیے. اگر یہ دوسری پارٹیاں بھی اس طرح احتساب کر لیتی اپنے ممبران کی تو تب پتہ چلتا نا کہ سارے پارٹیاں چاہتی ہیں کہ جی، ورنہ آپ اگر کتنا بھی ڈینائی کر لیں تو 5 ممبران پہ 2 سینٹ کے ممبران کیسے منتخب ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس کا جواب کوئی سالڈ نہیں دے سکتا سوائے اس کے آئیں شائیں بائیں مارے گا. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اب یہ کہیے گا کہ کمیٹی ابھی تک کن عوامل پہ تحقیقات کر رہی ہے، یعنی کتنے آپشنز ہیں، کتنے نکات ایسے ہیں جن پہ تحقیقات ہو چکی ہے؟ دیکھیں کمیٹی جو ہے وہ جو ٹی او آرز انہوں نے بنا لیے ہیں، اس ٹی او آر کے مطابق ان کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے. اس 1 مہینے کے دوران وہ ساری چیزیں دیکھیں گی جو ٹی او آرز کے اندر ان کو دیا گیا ہے. اور اس میں دیکھیں ہم تو آلریڈی ایکشن لے چکے ہیں اپنے ممبران کے خلاف، اور بھی مزید اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اور بھی لے سکتے ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں وہ جو ہمارے بکے یا نہیں بکے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، ہم نے تو اس پہ ایکشن بھی لے لیا. لیکن جنہوں نے خریدا، یہ بڑا آپ کا زبردست کوشچن ہے کہ جی جنہوں نے خریدا ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہو. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی ہم میڈیا پہ لانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس 2018 میں ثبوت آگے تھے کہ یہ 20 ارکان ہیں، سارا کچھ آپ کے پاس موجود تھا. چلے مان لے ویڈیو اب آئی ہے، آپ نے 1 ماہ کا وقت رکھ دیا ہے، 1 ماہ بعد الیکشن سینٹ کے بھی ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا. کہیں یہ صرف آپ نے سینٹ کا الیکشن میں ایک ٹرینڈ بنانے کے لیے یہ سب کچھ تو نہیں کیا؟ انکوائری تو 2018 میں آپ کر چکے تھے، آپ نے اس پر الزام ثابت کر کے لوگوں کو باہر نکال دیا تھا، تو اب پھر انکوائری کیا ہے؟ دیکھیں انکوائری تو یہی ہے نا کہ جو ویڈیو بنی ہے، ویڈیو کس نے بنائی، ویڈیو کیسے وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کے اندر جو لوگ ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو 20 ارکان تھے بات ختم ہو گئی. میرے خیال سے اب تو دیکھیں گیم تو اب شروع ہو رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ اب کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو لیں، نون لیگ کو لیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا ہے. بھائی تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا ہے، تحریک انصاف نے 20 ممبران کو نکال لیا، لیکن جو آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ خرید و فروخت آپ کریں کہ آپ کو چھٹی ملے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ دیکھیں یہ جو گندگی ہے، یہ جس نے بھی وہ کی ہے، یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں یوسف صاحب، جب تک آپ اس کو صاف نہیں کریں گے. یوسف صاحب یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں. 2 سال پہلے آپ نے ایکشن کیا، کمال کیا پی ٹی آئی نے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑا آپ لوگوں نے ایکشن کیا، پارٹی کے لوگوں کو فارغ کیا. اب 2 سال کے اس عرصے میں، جس عرصے میں آپ نے ان کو فارغ کیا، جب آپ کو پتہ چل گیا، اس دوران میں نہ کوئی چیز نیب میں گئی، نہ کوئی الیکشن کمیشن میں گئی، نہ ان کے خلاف کوئی کاروائی بنی. اب سینٹ الیکشن میں جب 1 سے 1.5 ماہ رہ گیا تو پھر دوبارہ یہ سب کچھ، تو پہلے اب خاموشی کیوں تھی؟ نہیں دیکھیں خاموشی نہیں تھی. جو ہم نے کرنا تھا ہم نے تو کیا تھا نا. اب اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایم پی اے کے سیٹ کے لیے ایلیجیبل ہو اور وہ جیت سکتا اور آپ اس سے ٹکٹ لے کے اس کو پارٹی سے ہی نکال دیں. یہ دیکھیں یہ بھی تو ایک بہت بڑی بدنامی تھی. وہ ان میں سے کئی لوگ جو اگر پارٹی ٹکٹ مل جاتا دوبارہ اسمبلی میں آ جاتے، وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے. الیکشن لڑے انہوں نے بہت سارا، کئی ایک نے لڑے، کئی نے دوسری پارٹی جوائن کر کے لڑے، کوئی اس پہ سے نہیں جیتا. صحیح. اب پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب سوچ بچار یہ جاری ہے کہ کچھ نام واپس لیے جائیں گے اور دوسرے نام لائے جائیں گے. تو اب یہ کانفلکٹ جو پیدا ہو چکا ہے یہ ختم ہو سکے گا؟ اور کیا پہلے نام جو جاری کیے گئے وہ کس مصلحت کے تحت جاری کیے گئے تھے؟ جانچ پڑتال پہلے نہیں کی گئی؟ نہیں دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں یہی تو ہوتا ہے کہ جب تک اسکروٹنی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے اس وقت تک رد و بدل ہوتی ہے، پارٹی ڈیسیجن لیتی ہے، اس میں کوئی دباؤ کی بات نہیں ہوتی ہے. مشاورت ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور یہ کنسنسس کے ساتھ کینڈیڈیٹ کو اتارا جاتا ہے
اور یہ چونکہ سینٹ بڑا حساس ادارہ ہے اور بڑا ایوان بالا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس سینٹ کے اندر جائے جو اچھا رول ادا کریں، اور اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا وہ بہت اچھے ہیں، لیکن جب ان سے اچھا کینڈیڈیٹ مل جاتا ہے یا اس پہ مشاورت ہو جاتی ہے تو وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ فیصلے وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ۔ شوکت صاحب، آپ ایک سیاستدان سے زیادہ صحافی بھی ہیں اور ہم نے مل کے کام بھی کیا ہے، اس لیے آپ سے کچھ ایسے سوال پوچھنے ہیں کہ جس کے متعلق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں جاننا ضروری ہے۔ آج مریم صاحبہ نے ایک بھرپور جلسے سے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار پیدا ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے اور یہ پہلے فارغ ہو جائے، ایسا کوئی ہے؟ دیکھیں، مریم نواز ابھی اس کے میچور بیانات ہیں، ان پہ زیادہ توجہ نہ دیں، کیونکہ اس کو دیکھیں آگے اس کو کچھ نظر تو آ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ تو صرف ابھی جو اسٹیٹمنٹ ان کے ہیں وہ اتنے میچور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ وہ تو پہلے بھی کہتی تھی کہ دسمبر سے پہلے حکومت گرا دیں گے، پھر جنوری سے پہلے، پھر فروری، اور یہ مارچ، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، کیونکہ اس کے پہلے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اور جو ان کی جو ردم تھی پی ڈی ایم کی وہ تو ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، وہ تو خود بکھر گئی پی ڈی ایم۔ اب تو ان کو اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، خود کہہ رہی ہے جی میں بیمار ہوں، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ بیمار ہو تو یہاں علاج کرو نا پاکستان میں، یہ کون سی سرجری ہے جو یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے؟ اب یہ تو میں بڑا حیران ہوں، میں نے کل دیکھا ٹی وی پہ کہ میں نے سرجری کرنی ہے، باہر جانا ہے۔ بھائی کیوں باہر جانا ہے؟ آپ سرجری کریں پاکستان میں کریں۔ اتنا اشارہ دے دیں کہ کس کے نام واپس ہو رہے ہیں اور کون سے نئے نام شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں سے جو مشاورت ہوتی ہے نا، تو ہر جتنے نام مشاورت کے ساتھ گئے ہیں ادھر فائنل کرنا ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو ان کی مرضی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آج بھی گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ملے ہیں وزیر اعظم سے، ہو سکتا ہے ان کے مشاورت سے رد و بدل ہو سکے، لیکن ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے کہ کوئی ڈراپ ہو رہا ہے نہ کوئی اس طرح، کیونکہ ابھی تک وہی انٹیک ہے جو جنہوں نے داخلے بہت سارے لوگوں نے کیے، میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ تعالی کل تک سارا کلیئر ہو جائے گا، اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا وہ سارے اپنے ٹکٹ واپس لے لیں گے۔ اور کے پی کے سے پی ٹی آئی کو ہمیشہ امیدیں رہی ہیں، کے پی کے میں آپ واحد حکومت ہے جو 2 دفعہ مسلسل آئی۔ عاطف خان اور آپ کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی جو صلح ہے، کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو کے پی کے اندر کوئی نیا گروپ بن سکتا تھا اور جو سینٹ کے الیکشن میں نقصان پہنچاتا؟ نہیں، میرے خیال سے اگر گروپ بننا ہوتا نا تو ابھی تک بن جاتا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، عاطف خان بھی سینئر ہے، پارٹی کے ممبر ہیں، پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، کافی ان کی بھی جدوجہد رہی ہے۔ اختلافات دیکھیں ہر پارٹی میں ہو سکتے ہیں، پارٹی کے اختلافات رہے، اختلافات ختم ہو گئے، لیکن یہ ایسا نہیں، دیکھیں یہ ہر پارٹی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے آپ کے اپنے اداروں کے اندر کتنی ہوتی ہے، جب ہم کولیگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کولیگ ایسا ہے، وہ کولیگ ایسا، یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں۔ کیا سرپرائز دے رہے ہیں؟ کیا کے پی کے میں آپ اپنی ہی نشستیں لیں گے جتنی آپ کی ہیں؟ کیا کے پی کے میں جتنی نشستیں آپ کی بنتی ہیں اتنی لیں گے یا اس سے زیادہ لیں گے؟ چلیں یہ تو آپ بتا دیں۔ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کر لیں، نہیں کریں گے نا تو یہ اپوزیشن بعد میں روئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ہماری سیٹیں کہیں نہیں جانی ہیں۔ نہیں، روئے گی سے مراد کیا ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ کیا پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے؟ نہیں، ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں کریں گے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم اپنی سیٹیں رونے کا مطلب تو ایک سیدھا ان کے پاس یہی جاتا ہے نا کہ جس طریقہ رونے کا مطلب یہی ہے نا، جس طرح بھی رو رہے ہیں ہم بھی پھر وہی سی طریقہ کار کے تحت آئیں گے۔ نہیں، میرا رونے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ یہ رو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے چاہے نا دھاندلی ختم کریں، یہ پھر روئیں گے جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے پاس رونے دھونے کے علاوہ ان کے پاس کچھ رہے گا نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، وزیر اعلیٰ سندھ نے آج بڑی خوفناک بات کی ہے کہ آپ کو سرپرائز ملے گا اور بڑا کچھ ہو جائے گا، انہوں نے کھلا کہہ دیا ہے۔ دیکھیں، پیسوں کے جو بوریوں کے منہ ہیں وہ تو کھلیں گے، وہ تو ابھی بھی انہوں نے جو کچھ امیدوار ایسے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسے چلائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو ضمیر کے سوداگر ہیں
یہ یہاں پہ تو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ، پہلے بھی ہوئی ہے اور دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. میں آپ سے یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارا ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی بیکانا، تو انشاءاللہ تعالی. ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ پرانے کارکن ہیں تحریک انصاف کے، اس کا پیچھا کریں گے. آپ تحریک انصاف کے پرانے کارکن ہیں، اور آپ نے کہا عمران خان صاحب، واقعی عمران خان صاحب نے پنجاب میں بہت سے کارکنوں کو ٹکٹیں دی ہیں جن کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے تھے. کیا حفیظ شیخ صاحب تحریک انصاف کے باقاعدہ کارکن ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں یہ ٹیکنوکریٹس ہیں جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمات ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی میں ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ وہ پہلے سے ہی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کو ٹکٹ دینے میں کیا حرج ہے. آپ اگر دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے امیر لوگ صرف سینٹ میں جا رہے ہیں. بے شک امیر جائیں لیکن تھرو پراپر چینل جائیں. یہ جو پیسہ لگا کر آتے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں. باقی حفیظ شیخ ایک نام ہے اس کا، اگر وہ اس وقت اپنا رول ادا کر رہے ہیں آپ کی معیشت کی بہتری میں، اور یہ بہتری لا چکے ہیں، میں اس کو کہوں گا کہ آپ اپنے جو روپے کی قدر دیکھ لیں. اس وقت جو کووڈ-19 کے باوجود آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا معیشت نیچے جا رہی ہے، اور پاکستان کی معیشت ڈوبی ہوئی معیشت. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ارب پتی کا سینٹ الیکشن میں جانا جو ہے وہ غلط نہیں ہے. ہاں، پیسہ لگا کے نہیں جانا چاہیے، آپ باقاعدہ پروسیجر کے تحت جائیں اور اس کے اہل ہوں تو تبھی آپ کو. میرے خیال سے ہم اگر آپ دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ صرف غریب لوگ ہی جائیں سینٹ کے اندر، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس میں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے. جن لوگوں کی خدمات ہیں وہ بھی ہیں. بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جو بڑے امیر ہیں لیکن وہ پارٹی کے لیے بڑی ضروریات ہے جن کی خدمات ان کا راستہ کے لیے وہ بہتر طریقے سے اور صحیح طریقے سے سینٹ الیکشن میں حصہ لے اور کسی بھی الیکشن میں حصہ لے اور شفاف طریقے سے لے. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے دیرینہ ساتھی جب سے ان سے علیحدہ ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف تو ایک نیا پنڈورا باکس شروع ہو چکا ہے. ان کے پرانے ساتھی ان کے بارے میں جو حقائق منظر عام پہ لا رہے ہیں اس پہ تو ایک پوری GIT تشکیل دے دی جائے تو 7-8 ماہ لگ جائیں گے کہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس تاریخ میں جو ان کے حقائق ہیں وہ صحیح اور غلط ثابت کرنے میں بڑا وقت درکار ہے. ایسے میں مولانا نے اب جو سینٹ کی نشستوں کے لیے بات کی اس پر بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. اب یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ذاتی جاگیر سمجھ رکھی ہے اور اپنے عزیز و اقارب میں ٹکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور انہیں ہی نوازا جا رہا ہے. تو آنے والے وقتوں میں ان کے دیرینہ ساتھی اس حوالے سے کیا پلان کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جو درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی تھیں اس کا حاصل حصول کیا نکلے گا؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، اس وقت جو سینٹ الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے، مولانا فضل الرحمان کافی ان دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سینٹ الیکشن میں کیا پیسے کی ریل پیل ہے، اور اگر ہے تو اس میں مولانا کا کردار آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جس الیکٹورل رول کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے 20 ستمبر 2020 کو دستخط کیے تھے. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی تھی اور سب نے ایک معاہدہ کیا تھا، معاہدہ پاکستان کے نام سے، کہ ہم نے اس الیکٹورل کالج کو ختم کرنا ہے، کسی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے، الیکشن کمیشن کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور اسی طریقے سے استعفی بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ، لانگ مارچ کریں گے. تو یہ تو وہی صورتحال ہوئی کہ وہ فروٹ چاٹ کے بعد چنا چاٹ پہ آ گئے، اب دودھ چاٹ رہے ہیں اور اپنے جو کیے فیصلے ہیں ان کا خمیازہ جو ہے بھگت رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تمام خدشات تھے وہ سامنے آ رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا تھا کہ دستور کو فضل الرحمان صاحب نے بالائے طاق رکھا ہے اور انہوں نے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. نہ شورا سے پوچھا جاتا ہے، نہ کسی اور اداروں سے پوچھے جاتے ہیں. اور اس وقت جو ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہے اس بات کی
بالکل بین ثبوت ہے، اور ہمارے ان تمام تر خدشات اور حقائق ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن کمیشن کا، یقیناً ہماری پٹیشن اس میں موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے تو پھر خود جمعیت علماء اسلام فے کو ہٹانے کی بات کیوں کی گئی تھی، اور اگر وہاں فے نہیں تھا تو پھر وہ درخواست کیوں کی گئی تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں یقیناً ہمارا موقف مضبوط ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور حق حقدار برسید کے مطابق جو ہے اصل جو یہاں کے ورکر ہیں جمعیت علماء اسلام کے اور دستور کے مطابق جو ان میں ترامیم ایک طرف کی گئی ہے، اس دفعہ جمعیت علماء اسلام نے جو ٹکٹیں دی ہیں سینٹ کی، ٹھیک ہے وہ مولانا صاحب نے اپنی فیملی کے لوگوں میں تقسیم کی ہیں زیادہ، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا اس دفعہ کوئی باہر سے بڑا سوداگر نہیں آیا جس طرح الزام لگتا تھا کہ بڑے مالدار کسی شخص کو دے دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص آیا ہے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے کہ پرانے جو ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب کس نے کیا ہے۔ یہاں پر ایک المیہ یہ جنم لے رہا ہے رانا صاحب کے، ایک ویڈیو آتی ہے اور ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جناب لوگ لے رہے ہیں، 20 افراد کو ماضی میں نکالا تحریک انصاف نے کہ جی وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے فرشتے دے رہے تھے، شیاطین دے رہے تھے، فرشتے لینے والے دینے والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس ویڈیو میں بھی پتہ نہیں چل رہا کون لے رہا تھا۔ تالا ماموں سے جو پیسے لیے گئے جن کو مولانا کے بھائی لطف الرحمان نے تقسیم کیا، جس پہ کمیٹی بنی اور باقاعدہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا گیا، اس پہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہمارے ادارے جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس وقت جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ کوئی پیسے جو دے رہا ہے اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کی گئی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، پچھلی بار بھی اسی طرح ہوا تھا، مولانا گل نصیب صاحب کو ٹکٹ دیا گیا لیکن پیراشوٹ کے ذریعے، ابھی اس وقت جو زبیر علی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے فرد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پارٹی فیصلے کرتی ہے وہ لوگ کامیاب نہیں ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں، آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب تحریک انصاف نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں پیشکش ہوئی ہے عمران خان نے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اسپیکر نے بھی یہ بات کی ہے، وزیر دفاع نے بھی بات کی ہے کہ جناب یہ ہمارا جو اسپیکر ہاؤس نہیں، اس مکان کو ہم جانتے ہیں، ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں، تو کیا وہ تمہارے خصم ہے جو تم اس کا نام نہیں لیتے ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جرم کو چھپانا بھی جرم سے بدتر ترین جرم ہے، اور اگر اسپیکر اس کو چھپاتا ہے، وزیر دفاع اس کو چھپاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس نے پیسے دیے تھے، تو پھر اس جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس ڈرامے کی کیا سوال کرنا چاہیے؟ حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا خود مرکزی امیر ہیں، ایک بھائی ان کے صوبائی امیر ہیں، ایک بھائی ان کے ضلعی امیر ہیں، سینٹ کے ٹکٹ بھی جو ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کیے ہیں، تو کیا یہ پارٹی عوام کی ہے یا موروثی سیاست ہے؟ دیکھیں پہلے تو ہم سمجھتے تھے جمعیت علماء اسلام فیض فضل الرحمان ہے، اب پتہ چلا یہ فیض فیملی ہے، پوری فیملی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اور یہی بات ہم کہنا چاہتے تھے کہ یہ موروثیت نہیں ہے اس میں، اس کے خلاف جو ہے ہم نے آواز اٹھائی تھی، اور ہم اس آواز کو انشاءاللہ اپنے آخر تک پہنچائیں گے۔ اب دوسری بات تو میں عرض کروں گا کہ مارچ کے حوالے سے، یعنی پرانے مارچ میں جو آزادی مارچ تھا اس میں تو بینیفٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپنی صحت کا بہانہ بنا کر وہ لندن جو ہے بگوڑے بن گئے، فرار ہو گئے۔ آج آپ نے دیکھا مریم نے کہا کہ وہ ایک بیماری کے حوالے سے ایک آپریشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، لیکن وہ نہیں جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جانا چاہتی ہیں تو یہ بات کہنے کی میڈیا پہ ضرورت کیوں درپیش ہوئی؟ اس لیے کہ تازہ ترین کنٹریکٹ جو ہے رینٹل جو مارچ آنے والا ہے، پچھلے مارچ میں آزادی مارچ میں باپ بہانہ بنا کے بھاگ گیا تھا، اور اس مارچ میں مولانا فضل الرحمان کے ذمہ یہ ہے کہ بیٹی کو فرار کرواؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں جن باتوں پہ ہم نے ایک ایک کر کے نشاندہی کی تھی اور تمام ریکارڈڈ ہمارے آپ کے پاس موجود ہے، پوری میڈیا میں موجود ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر بالکل یہ بات بالکل واضح ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسی مسلم لیگ نون نے مولانا ڈیزل کا نام دیا
کیا تھا اور ہم اس کا دفاع 20 سال تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اسی مسلم لیگیوں سے کرتے رہے، اور اس کے بعد اب وہ برملا یہ کہتے ہیں کہ رینٹل مولوی ہے، ہم اسے پیسے دے رہے ہیں، جان جو ہے وہ JUI کا ہے اور مال جو ہے مسلم لیگ کا ہے۔ کل آپ لوگوں نے KPK میں ریلی کر دی جس کا انتظار تھا، جلسہ بھی کر دیا، سنا اگلا جلسہ آپ مولانا فضل الرحمان کے حلقے میں کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس تو موسمی حالات کے علاوہ بھی جو ہمیں جہاں جہاں سے بات ہوتی ہے اور جو پروگرام دیتے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اب وہ شعور پیدا ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے بولنے لگے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے تمام حقائق لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ جن جن باتوں کی خدشات کا ہم نے اظہار کیا تھا وہ ایک ایک کر کے بالکل سامنے آ رہے ہیں۔ اب 5 ارب روپے بھی مانگے جا رہے ہیں۔ صورتحال کا ہم نے دیکھا، سینٹ کے الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ حصہ لیں گے، ہم نے کہا تھا ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ بلاول جو ہے ویٹو کر لے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہم نے آپ سے چند ماہ پہلے کی تھی آج ایک ایک کر کے جو وہ سامنے آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو وقت گزرے گا تو حقائق اور کھلیں گے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کی اور مولانا کی ایک قانونی جنگ بھی چل رہی ہے، اب آپ کہیں کہ ہم انہیں نوٹس بھیجیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا، تو یہ جو بحث ہے یہ ایک نتیجے پہ کس طریقے سے پہنچے گی؟ دیکھیے ہم تو اپنے کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے، اور ہمارا بالکل سیدھا سادہ سا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر PDM اور تمام سیاسی جماعتیں پورے ملک میں لانگ مارچ کر رہی ہیں، دھرنا دے رہی ہیں، اور 2-2.5 سال سے لگی ہوں کہ فیئر الیکشن ہو، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ فیئر الیکشن پارٹیوں کے اندر ہو، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام پاکستان میں فیئر الیکشن ہو۔ آج یہ تمام تنظیمیں توڑ دیں، فیئر الیکشن کرائیں، اور جو لوگ درمیان میں ایسے لوگ آ جائیں جو فیئر الیکشن کروا لیں، وہ بھلے مولانا فضل الرحمان صاحب بنے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ الیکشن کرا دے، جو بنے گا آپ کو وہ ہوگا، چاہے وہ بنے چاہے کوئی بنے، لیکن نظریاتی کارکنوں دیکھیں ہمیں کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق اصول کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ کل جو اصول مفتی محمود نے اور دیگر اکابرین نے قائم کیا تھا، اور اس پہ کیوں مولانا عبدالغفور حیدری، میرے پاس اطلاع ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں ان کو وائس چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کو ان کے وعدے کے مطابق اگر اکثریت آتی ہے ان کی تو انہیں وائس چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں عبدالغفور حیدری صاحب وہ کسی منصب پہ کوئی نہ کوئی آئے گا رب العماس، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس منصب پہ آئے ہیں۔ آپ یقین جانیں رانا صاحب، آج یہ تمام جو ہو رہے ہیں بندر بانٹ ہو رہی ہے، ہر پارٹی کے حوالے سے لوگ آزاد کھڑے ہیں۔ کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے بلوچستان میں ہر پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رزلٹ کیا آئے گا۔ کیا بلوچستان میں ووٹ اس دفعہ بکے گا؟ کسی منصب پہ پہنچائے، لیکن میں گزارش کروں گا اگر ووٹ نہیں بکنا ہوتا تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی ہیں وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اب وہی آپ کے عبدالقادر صاحب نے آزاد کس طرح جمع کر دیا ہے؟ کیا آزاد جو لوگ جمع کریں گے وہ 8 ووٹ کہاں سے لائیں گے جب ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے؟ تو یہ تمام باتیں کھل کر آئیں گی سامنے، اور پھر دیکھیے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی منصب پر اللہ کسی کو بھی لے کر آ جائے، ہم میں نہ کوئی بغض ہے، نہ جلن ہے، نہ حسد ہے، لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے آ جائے اور جمہوریت کے مطابق آ جائے۔ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ اسی طریقے سے صحیح رکنیت سازی کریں، الیکشن کرائیں، اس میں جو بھی زائد بغیر آتا ہے تو ہم بالکل اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر جعل سازی کی جائے گی تو یقیناً اور موروثیت ہوگی تو پھر اس کے سامنے یقیناً اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں۔ حافظ صاحب، مولانا شیرانی صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی اقدام پہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نوٹس بھیجنے کا سوچ رہے ہیں، کب تک سوچتے رہیں گے، اور یہ جو نوٹس ہے اس کی وقت کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ تو یہی بات ہے کہ سوچ کر ہی تمام باتیں کی جاتی ہیں۔ ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں آپ یقین جانیے کہ انہوں نے اچانک کسی پلان کے تحت نہ ہمارا کوئی پروگرام تھا، انہوں نے جس طرح غیر دستوری طور پر
اخراج کے حوالے سے اعلان کر دیا. اس کے بعد ہمارے لیے تو اخبار میں ہمیں پتہ چلا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. موسمی حالات تمام تر صورتحال کے بعد بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم اپنے تمام پتے وقت پر انشاءاللہ کھیلیں گے, اور تمام باتیں ہم اس وقت شو نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ بتا دیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں مولانا صاحب, وہاں پہ آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, لکی مروت بھی پروگرام ہے, ڈیرہ اسماعیل خان بھی پروگرام ہے, اور تمام جگہ پر. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ چند ہفتے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو عوامی رابطہ ہوگا وہ اسی صوبے سے ہوگا جہاں پر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, شاید آپ کو یاد ہوگا. اس حوالے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی. اس کا مطلب مولانا کے گھر میں آپ پہنچ گئے؟ نہیں جی, ہم گھر تک پہنچا دیں گے انہیں, کوئی ایسی بات نہیں. حافظ صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مولانا کے ساتھ آپ کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ قانونی زیادہ ہے, سیاسی کم ہے؟ دیکھیں, قانون بالکل قانونی, میں نے تو یہی بات کی ہے. میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ تمام باتیں ہیں, آپ کو ایک طرف ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ لوگ پیسے لے رہے ہیں, پیسے نہیں, ایم پی اے بک رہے ہیں, انہیں خرید کون رہا ہے؟ نمبر ایک, خریدنے والے کا نہ نام ہے نہ ان کا کوئی احتساب ہے. اچھا, اس خرید و فروخت میں سینیٹر کون بن رہا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ طور پر 3 سال بھی گزار دیے سینٹ کے اندر کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون تب ہوگا جب اس پہ آپ عمل درآمد کریں گے, لیکن اگر قانون کو آپ کتاب کے اندر ہوگا, اسی کی صفحے میں ہوگا, اور وہ تاج میں رکھا ہوگا اور اس پہ تالا لگا ہوگا, لانگ مارچ میں جس میں آپ کے ساتھ تھے, انصاف تو فراہم نہیں کرے گی. پہلے لانگ مارچ میں جس میں آپ کے ساتھ تھے, آپ نے بتایا کہ جان ہماری مال میاں نواز شریف کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم کو باہر بھیجا جائے گا, پہلے میں نواز شریف کو بھیجا مریم, تو اب مریم کو بھیجنے کا کیا سودا طے ہوا ہے؟ کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ کتنا فنڈ مانگ رہے ہیں؟ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ مریم صاحبہ اور ان کا طے ہو گیا تھا کیا, اور وہ لوگ جا رہے تھے دونوں, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ وہ خاموش رہیں گے, 5 سال جو ہے موجودہ حکومت کو گزارنے دیا جائے گا. اس کے بعد نواز شریف صاحب جس انداز میں چلے گئے وہ قوم کے سامنے ہے. اور اس کے بعد لیکن عمران خان جو ہے وہ ڈٹ گیا, اور انہوں نے یہ سیل سے نام نہیں نکالا اس کا, اور وہ 11 مہینہ آپ دیکھیں ریکارڈڈ ہے کہ 11 مہینہ ماں بیٹی, باپ اور بیٹی دونوں خاموش رہے, اور انہوں نے کوئی نہ ٹویٹ کیا نہ بات کی. اور اس کے بعد یہ بتا دیں کتنے پیسے اس مارچ کے لیے رکھے جا رہے ہیں آج ہم سب اس مارچ کے لیے؟ جناب, یہ تو آپ کے ٹیلیفونک, یہ تو میڈیا میں یہ بات آ گئی, ٹیلیفونک ٹیپ ہو رہے, 5 ارب روپیہ مانگا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ مریم کہتی ہے کہ وہ باہر نہیں جانا چاہتی, جب آپ باہر نہیں جانا چاہتی ہیں اور آپ نے کسی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے اور آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں گی, تو پھر آج اس بریکنگ نیوز دینے کی کیا ضرورت درپیش ہے؟ یہ ہے کہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت آنے والے دنوں میں مجھے چھوڑیں گے, اور وہ جو ایک ڈیل تھی جس میں سے آدھا ہو گیا تھا اور آدھے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس ڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے زبیر صاحب کا اشارہ دیا جا رہا ہے. حافظ صاحب, ایک آخری سوال, وہ بات آگے نہیں بڑھی. تصدیق کیجئے گا یا نفی کیجئے گا, آپ مجلس شورا کے ممبر بھی رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجیم خان ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے ایک الزام لگایا گیا کہ زرداری دور کی جب حکومت آنے والی تھی تو آصف علی زرداری صاحب نے ٹیلی فون کر کے مولانا سے سپورٹ مانگی تھی, تو مولانا نے اس کے بدلے اسلام آباد میں اراضی طلب کی تھی کہ آپ ہمیں اراضی دیں اور پھر ہم کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے, کیونکہ نجیم صاحب ہمارے بہت پرانے اور اسٹوڈنٹ لائف سے ساتھی ہیں. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ میرا ان سے کوئی کئی سالوں سے رابطہ رہا ہے, لیکن اس دن میں نے بھی ان کی یہ باتیں سنی ہیں, اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے. اور یاسر بھائی, میں تو پہلے ہی بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوگا, صرف میں اس لڑائی کے حوالے سے یا اپنے دشمنی کے حوالے سے میں کوئی الزام کی تصدیق, یعنی جو حقائق آپ جانتے ہیں آپ صرف اسی کی تصدیق کریں گے, اور آنے والے دنوں میں جو مجھے علم ہوگا میں وہی صحیح قانونی طور پہ آپ جنگ لڑتے رہیں گے, اور دوسری جانب آپ ریلیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے. بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر خبروں پر ایک نظر ڈالیں گے, ایک شارٹ بریک کے بعد اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. تحریک عدم اعتماد کب لائی جائے گی؟ مریم نواز نے ایک اشارہ دیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. تو کیا اس سے پہلے یا سینٹ الیکشن کی پولنگ ہونے کے بعد؟ ایک خبر یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کو مشروط کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ جیت گئے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہ جیتے تو تحریک عدم اعتماد کے بارے میں دوبارہ سے مشاورت کی جائے گی. لیکن یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ جیت کے ساتھ مشروط کیوں کی گئی؟ اور اہم بیٹھک میں اہم فیصلے کیا ہوئے؟ اسی بارے میں رانا صاحب سے جانیں گے. رانا صاحب، اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو جائے، کیا تب تحریک لائی جائے گی یا صرف جیتنے سے ہی تحریک مشروط ہے؟ دیکھیں جی، صرف میں آپ کو بتا دوں ہونا کیا ہے یاسر، میں آپ کو کلیئر آپ ان کے اندر کی بات بتا دوں. کوئی تحریک کے عدم اعتماد آگے کامیاب نہیں ہونی. یہ ہوا یہ ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کروانے کے لیے ایک گیم کھیلی گئی. پی ڈی ایم کے اندر کہا گیا جناب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کامیاب اس لیے ہو جائیں گے کہ ان کو جی ڈی اے سے ووٹ مل جائے گا، ان کی رشتہ داری ہے. میں آپ کو یہ بالکل بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی 9 ووٹ یہ حکومت کی سائڈ سے لے لیں گے. حکومت کی سائڈ؟ ہاں، یہ جو ان کی بیٹھک ہوئی، انہوں نے کہا وہ 9 ووٹ کیسے؟ انہوں نے کہا نمبر 1 تو جی ڈی اے کے قریبی لوگوں سے ان کی بڑی رشتہ داری ہے، وہاں سے ان کو ووٹ مل جائیں گے. دوسرا نے کہا جی جناب ایک پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں، بہت جو جوہر طور کے ماسٹر تھے، جو لندن چلے گئے تھے واپس آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی قریبی عزیزداری بن جاتی ہے اور وہاں سے بھی ان کی کس نہ کس طریقے سے رشتہ داری بن جاتی ہے، کوئی تعلق بن جاتا ہے. یہ وہاں سے بھی پی ٹی آئی کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان کے ووٹ لیں گے. تیسرے انہوں نے کہا جناب ان کے کچھ سید زادے جو ہیں ان سے بھی جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں ان سے بھی ووٹ لیں گے. جب انہوں نے ایک لسٹ بنائی وہ تقریباً 9 ووٹ بنتے تھے، 9 سے 11 کے درمیان. انہوں نے کہا اگر یہ 9 سے 11 ووٹ مل جاتے ہیں پھر تو یہ الیکشن ہار ہی نہیں سکتے. اس نے کہا جی اچھا پھر ہوا کیا؟ زرداری صاحب بڑے سمجھدار ہیں، انہوں نے کہا جی یہ گیم ایسی چلائی جائے کہ انہیں یہ ووٹ سکھائے جائے اور یوسف رضا گیلانی کی کمپین پوری بنائی جائے اور اس کے بعد اس سے مسلم لیگ نون کا بھی سپورٹ لیا جائے، اس میں پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کو بھی سپورٹ لی جائے اور سپورٹ لینے کے بعد اپنا بندہ منتخب کرا لیں. یہ سیم اسی طرح گیم ہوگی جیسے چیئرمین سینٹ کا ہوا نا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کا معاملہ ہوا، تو ایک پہ آ کے ووٹ چینج ہو گیا، دوسرے پہ آ کے رزلٹ چینج ہو گیا. یہ سیم یہی ہونا ہے. یا سر یہ آج کے پروگرام میں نوٹ کر لیجئے گا، زرداری صاحب بہترین کھیل رہے ہیں. یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کو شخصیت کا ووٹ پڑے گا. دیکھیں ان کی کوشش ہے. اب حکومت اپنے پتے کس طرح شو کرتی ہے، حکومت کس طریقے سے یہ سارا کچھ بچاتی ہے، حکومت کون سا ایسا کھیل کھیلے گی کہ جس طریقے سے ان کے یہ ووٹ بچ جائے. میں نے تو آپ کو ووٹوں کی تعداد بتا دی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی اہم شخصیت آپ بھی سمجھ گئے ہیں، جو جوہر طور کی ماسٹر ہے، ان کہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ. لیکن بڑی حیران کن بات ہے، دیکھیں یہ وہ گفتگو ہے جو اس اینگل سے ہو رہی ہے، جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے. صحیح. اور دوسری گفتگو وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پہ، اب حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے نا. حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اگر واقعی یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں اور انہیں ووٹ پڑ جاتے ہیں، ووٹوں کے حساب سے تو نہیں جیتتے. اگر پارٹی کی اپوزیشن دیکھیں، اگر آپ پارٹی کی اپوزیشن نہیں دیکھتے اور وہ ان کے کوئی 10-12 ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ تو عدم اعتماد والا حساب ہو گیا. وہ قومی اسمبلی کے ووٹ ہیں، صوبائی اسمبلی کے ووٹ تو نہیں ہے شاید اس میں یاسر. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے تو اس کے باوجود بھی آگے جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ مریم نواز صاحبہ نے آج اشارہ کیوں دیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ اور کیا کریں؟ مجھے ایک بات بتائیں نا بیچاری کیا کریں؟ نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک عدم اعتماد کی بات تو مسلم لیگ نون کرتی نہیں تھی، آج انہوں نے برملائی کہہ دیا کہ ممبر چونکہ قومی اسمبلی ابھی آج تک بنی نہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کن طریقوں سے تحریک عدم اعتماد آتی ہے، کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کن سے دستخط کروانے پڑتے ہیں، اس کے بعد کہاں یہ تحریک کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دیکھیں وہ بیچاری، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جلسے جلوس تقاریر تک بہترین ہے. آج کا ان کے کراؤڈ بھی اچھے ہیں، ہر چیز اچھی ہے. کراؤڈ پولر ہیں. ہاں کراؤڈ پولر ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ انہوں نے کہا جی اب الیکشن سے کتنے دن کتنے رہ گئے مجھے بتائیں. آج کیا تاریخ ہوگی؟ 15. کتنے دن رہ گئے جی؟ کہاں تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ یہ تو ایک عام آدمی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن نا زندہ باد مردہ باد معذرت سے وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. وہ جو لیڈر کہتا ہے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. وہ تو بھی آپ کو دکھائیں گے بھی نا کہ لیڈر نے کیا کہا، کارکن نعرے لگا رہے ہیں. انہوں نے سوچنا گوارا نہیں کیا کہ لیڈر نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. اچھا ماضی کی کوئی میاں صاحب کی کوئی تقریر بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں، کچھ تاثرات رکھتے ہیں. ذرا وہ تقریر تو سنائیں نا. تقریر سنوا نہیں سکتے. چلیں یہ دیکھیں جی، یہاں پہ چلتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ حیوانوں کی
حکومت نہیں آنے دیں گے. یہ حیوانوں کی حکومت نہیں. اب ایک شخص جس کو قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حیوانوں کی حکومت نہیں آنے دیں گے, انسانوں کی حکومت, تو اب آپ اس حیوان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں جی؟ یا تو آپ اس وقت جھوٹے تھے تو یا پھر آج جھوٹے ہیں, یا سر دونوں میں سے ایک تو فیصلہ کرنا چاہیے نا. یہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر ہم عمران خان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس وقت کیا وعدہ کیا تھا اور آج کیا ہے, تو پھر یہ ان کی قیادت کی باتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ کیا ایک شخص کے خلاف کالا کوٹ پہن کے نہیں گئے یہ؟ کیا ایک شخص کے خلاف عدالت میں نہیں گئے؟ کیا یہ نہیں کہتے تھے سب سے پہلے انہیں ریزائن دینا چاہیے؟ تو پھر آج کون سی ایسی چیز نکل آئی, کون سی ایسی توبہ جو قبول ہو گئی ہے؟ تو توبہ تو قبول ہوتی ہے, وہ کون سی توبہ تھی جو قبول ہو گئی ہے بتا دیں عوام کو بھی. جن کو گھسیٹنا تھا ان کے تو مہمان بنتے رہے. بس اللہ بھلا کرے. یہی ہوتا ہے نا. یہ ایک ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. دیکھیں یاسر, ووٹ بہت مقدس چیز ہوتی ہے, امانت ہے. قرآن پاک میں امانت اور خیانت کے متعلق بڑا کچھ کیا گیا. وہ آپ دیکھیں اس میں کیا کیا گیا. جو امانت میں خیانت کرتا ہے پھر اس کا ایمان نہیں رہتا. تو یہ ووٹ ایک امانت ہے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں یاسر, آپ کے سامنے ہے میاں صاحب نے جو فرمایا تھا. اس کے بعد بھی اب فیصلہ تو ان کو کرنا چاہیے کہ حیوان یا انسان. پہلے کیوں حیوانوں کی کہا کہ حیوانوں کے حوالے نہیں کرتے؟ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر ماضی کے جو حریف ہیں وہ مستقبل میں اور حال میں آپ کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں. سیاسی داؤ پیچ, عوام کو گمراہ کس طریقے سے کرنا ہے, اپنا مفاد کیسے نکالنا ہے, یہ تو سیاست میں ازل سے چل رہا ہے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کے بیان کی, جس کو لے کر کافی واویلا مچایا جا رہا ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا یہ بیان ہے کہ وہ لیڈر ہی کیا جسے یہ نہیں پتا کہ چیزیں کلوں میں بکتی ہیں یا درجن میں بکتی ہیں. اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تکبراں وچوں بول, اور اسے منسوب کر دیا وارث شاہ سے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ٹرکوں کے پیچھے لکھی شاعری کو منسوب کر دیا جائے علامہ اقبال سے. اور یہ ویسے ہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس شہر میں مالٹے کلو میں بکتے ہیں یا درجن میں. یا سر مجھے ایک بات بتا دو یار, تم تو بڑی شعر و شاعری بھی کرتے ہو, پڑھے لکھے آدمی ہو. چلے ہم تو ہمیں شاید اتنا علم نہ ہو. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ جو مریم صاحبہ نے شعر پڑھا یہ کس کا شعر ہے؟ وارث شاہ کا ہی شعر ہے مریم صاحبہ کے مطابق. مریم صاحب مجھے جس لیڈر کو یہی نہیں پتا کہ وارث شاہ کا شعر کون سا ہے, تو اس دیکھو مرتب ریتم کا یہ شعر ہے بیچاری کا, اس کی ایک شاعری ہے اور اس کو وارث شاہ سے ملا دیا, اور نیچے سارے زندہ باد تالیاں بج رہی ہیں, اور ساتھ آپ دیکھیں نا کتنے سینئر لوگ کھڑے ہیں اور شابش دے رہے ہیں. میں تو حیران ہوں احسن اقبال صاحب, باقی لوگ سینئر لوگ ہیں. آپ کیا اپنی قیادت کو سمجھا ہی دیں کہ خدا کا واسطہ ہے شعر ضرور پڑھیں, اس کو اس کے نام کے ساتھ منسوب کریں جس نے یہ شعر پڑھا ہے. وارث شاہ نے یہ کہا خدا کا واسطہ ہے, وہ شعر کیا ہے اس کے بعد آپ مجھے بتائیں. یہ تو حالات کو دیکھتے ہوئے پکارا گیا تھا وارث شاہ کو کہ قبروں میں سے اٹھے اور حالات دیکھے کہ ایک ہیر کے پیچھے آپ نے یہ لکھ دیا, اور آج لاکھوں ہیریں ایسی ہیں جو رو رہی ہیں. امریتا پریتم کا بڑا مشہور ہے اور زبان زد عام رہا یہ ایک پورا عرصہ, اور اس کو بہت سے لوگ ویسے ہی ہے نا جیسے آپ نے میں نے بتایا کہ ٹرکوں کے پیچھے شاعری لکھی ہوتی ہے, ساتھ میں لکھ دیتے ہیں اقبال. اب یہ نہیں پتا کہ اقبال نے کبھی اپنا تخلص استعمال کیا بھی یا نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں نا ساتھ اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کہہ دیا یہ جو کھڑی ہیں یہاں پہ امیدوار کھڑی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. جوش ثابت کمال ہے ان کا, خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی. انڈے کلو میں کر دی ہیں, یہ نہ ہو ان کی وجہ سے انڈے کلو میں ملنا شروع ہو جائیں, آگے اتنے مہنگے ملتے ہیں. تو جس لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کا کیا بھاؤ ہے, اس نے عام آدمی کی کیا بات کرنی ہے. جس لیڈر کو یہ نہیں پتا ہے کہ جس کا شعر پا رہی ہے وہ کون ہے اور اس شعر کو کس کے ساتھ لگا رہی ہے, اس نے کیا پاکستان کے مستقبل کی بات کرنی ہے. اور لیکن ہماری بات قسمتی ہے, ہم چلا بھی رہے ہیں اسے, درا در چلا رہے ہیں, اور اس کے بعد اگلے جلسے میں بھی اسی طرح حماقت ہوتی ہے, اس سے اگلے جلسے میں بھی ہوتی ہے. تو جب قیادت ایسا کرنا شروع کر دے اور نیچے جو عوام ہے وہ اس کے پہ تالیاں مارنا شروع کر دے, اور سینئر ترین لوگ جو وزارتوں پہ رہے ہوں, جو اپنے آپ کو سیاست کا مائی باپ کہتے ہوں, وہ پیچھے کھڑے ہو کے خوش ہو رہے ہوں, تو پھر کیا حال. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں, دہقاں تو مر ہی گیا اب کس کو جگاؤں, اگتا ہی نہیں خوشائے گندم کے جلاؤں. ناظرین یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, یہ کسی اور کا شعر ہے, اور علامہ اقبال کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ نے جو لکھا تھا اب حالات کیا ہیں. یہ ویسے ہی تھا جیسے وارث جو لکھا انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ حالات کیسے ہیں. ناظرین دی لاسٹ سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.